45 दिनों की हुकूमत में 47 रुकनी काबीना, निसार की वजारत एहसन चलाएंगे, आलमी बिरादरी से पेच ख्वाजा आसिफ लड़ाएंगे। पाक भारत ने मुतनाज़ा किशन गंगा डैम, क्या वर्ल्ड बैंक ने भारत को तामीर की मशरूत इजाज़त दे दी? कहीं पाकिस्तान अपने पानी पर डगमगा तो नहीं गया? इम्मू यहाँ सारे बोले मीठे बोल इम्मू, हमें आप पे भरोसा सही था। और पैनामा का हंगामा, सोशल मीडिया पर बनाया गया कराची वाइन्स का गाना बेहद मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज 47 रुकनी काबीना का इंतखाब हो गया। आखिरकार चार रोज़ा मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को टीम मिल गई। वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि अपनी टीम छोटी रखेंगे, लेकिन 45 दिनों के लिए मुंतखब की गई 47 रुकनी काबीना कुछ और कहानी बता रही है। काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ नजर आई। साबिक वज़ीर दाखिला भी टीम से आउट हो गए। क्या रिटायर हर्ट तो नहीं हो गए? वज़ीर ख़ारजा की नामजदगी से क्या एस्टैब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया गया है कि पॉलिसियाँ अब भी नवाज शरीफ की चलेंगी? आज हुकूमती टीम के नए कप्तान ने जो पहला हुक्म अपनी काबीना को सादर किया वो गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों से गुरेज करना और वज़रा की जानिब से बैरूनी दौरों की इजाज़त वज़ीर आज़म से लेना है। शाहिद खाकान वज़ारत उज़्मा के साथ साथ मनसूबा बंदी और तवानाई के अमूर देखेंगे। क्या वज़ारत दाखिला अपने वज़ीर पर निसार होने के बाद ऐसे तरीके से चलेगी? और बात करेंगे पाकिस्तान के पानियों की। कहीं पाकिस्तान अपने पानी पर डगमगा तो नहीं गया? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने भारत को जनाब और जेलम पर 2 डैम तामीर करने की मशरूत इजाज़त की बातें चल रही हैं और अगले माह दोनों ममालिक के सेक्रेटरीज इस मुतनाज़ा मामले को हल करने के लिए बैठेंगे। तब क्या पाकिस्तान अपने पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा? और प्रोग्राम के आखिर में पैनामा हंगामे पर बनाया गया सोने मिठे बोल की कहानी भी सुनेंगे। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ हमें वक्त देने का। मुशर्रफ, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तो वादा किया था कि एक छोटी काबीना होगी, वो भी ख़ुद शायद 45 डेज़ के लिए हैं। 43 ने आज हल्फ उठाया तो 47 का सुनने में आ रहा है, तो काफ़ी बड़ी काबीना है। इट्स क्वाइट ब्लोटेड। नहीं, लेकिन एक तरह से बिल्कुल ठीक है ना अंबर। आप देखिए कि इंशाल्लाह हर रोज़ एक वज़ीर से मुलाकात होगी और जब आखिरी वज़ीर से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो जो है दूसरे वज़ीर आज़म आ जाएंगे। वो फिर 150-200 जो है काबीना के मेम्बरान रखेंगे ताकि उनके भी जो 150-200 दिन रह गए हैं वो उस तरह से। लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि शहबाज शरीफ अब नहीं वज़ीर आज़म के स्लॉट में आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे। मुझे तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मुझे देखिए, जब पहले दूसरे दिन हम देख रहे थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और हम सोचने की कोशिश कर रहे थे कौन बन सकता है। कोई कहीं से कोई सुन के बात कर रहा था, कोई कहीं से बात अपने बारे में करवा रहा था। किसी ने, एक बंदे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, नाराज़गी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि जो चक्री की नाराज़गी थी सियालकोट से, उसमें पड़ला भारी जो है वो सियालकोट का रहा, क्योंकि जिस तरह से काबीना की असाइनमेंट्स जो है वो बन रही हैं वो बड़ा वाज़ेह है कि ख्वाजा आसिफ की जो कुर्बत है मियाँ साहब के साथ उसको बीट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तरह से देखा जाए, चौधरी निसार ने जो कहा था कि पैनामा का फैसला आएगा तो मैं हट जाऊँगा, हट गए। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, बड़ी सारी मीटिंग्स पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। ठीक है कि गुस्से में हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है गुज़श्ता हफ्ते डेढ़ से तो तकरीबन जितने PML नून के बड़े ओहदेदार हैं वो सब गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ देर पहले PTI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो ये कह रहे थे, उसमें ये कहना था, शफकत महमूद साहब ने की थी, उनका तो ये कहना था कि इस वक्त दरारें नज़र आ रही हैं PMLN के अंदर और आइंदा दिनों में ऐसे लगता है कि मज़ीद बढ़ेंगी। तो कुछ लगता है कि ऐसा ही होगा? देखिए, बड़ी अजीब सियासी जमात है ये, क्योंकि अगेन काबीना की लिस्ट को देख के ये बहुत वाज़ेह है कि ये नवाज शरीफ की
پسند کی کابینہ ہے. مشاورت بھی مری میں ہوتی رہی 2 دن. وہ مشاورت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے تکلف میں, یا مطلب اس کو ایک ٹوپی ڈرامہ بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے میاں صاحب جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو شاید بہت کم اس میں مشاورت کی یا اور انپٹس کی جگہ ہوتی ہے. یقیناً وہ چیزیں دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے فیصلے کرتے ہوں گے, لیکن ان کے پاس تقریباً 1.5 سال تھا پیناما کا کیس لڑنے کے لیے. اس میں جو ان کا سوچا سمجھا نظر آیا, وہ اس میں تو اتنی مطلب وہ معقول عمل جو ہے وہ کم از کم مجھے نہیں لگا. ظاہری بات ہے ججز کو بھی نہیں لگا, اور اسی لیے اتنا بھرپور فیصلہ ان کے خلاف آیا. اب انہوں نے یہ جو کابینہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں ایک آپ کو جارحانہ انداز بھی نظر آتا ہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اننگز کا اختتام ہے اور کم اوور رہ گئے ہیں, اور اب جو ہے ہر گیند پہ انہوں نے چھکا مارنا ہے. اگر واقعتاً وزارت خارجہ جو ہے وہ خواجہ آصف کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, تو یہ ایک بہت واضح سگنل ہے عوام کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ دکھائیں کہ وہ ابھی بھی فیصلے کرنے والے وہی ہیں, اور ابھی بھی ان کا وہ موقف کیا ہے وہ ایکچولی مجھے تو کم از کم نہیں سمجھ آتی, لیکن ان کا ایک جارحانہ انداز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ وہی رہے گا جو پہلے تھا. تو یہ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو پیناما میں ان کی اسٹریٹجی رہی تھی, چاہے لیگل تھی چاہے پولیٹیکل تھی, وہ اس میں فیلیئرز ناکامیاں نظر آ رہی ہیں, جس پر ظاہر ہے ہم نے نتیجہ دیکھ لیا. لیکن اب اس کابینہ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ طلال چودھری, دانیال عزیز جو پیش تھے دفاع کرنے میں, ان کو بھی وزارتیں مل رہی ہیں. دیکھیے وہی ہے کہ اگر پیمانہ جو ہے وزارتوں کے ایوارڈ کا پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرسٹ فیملی کے لیے جو ہے کیا کارنامے سر انجام دیے, تو وہ ایک طرز حکمرانی ہے. اور دوسرا طرز حکمرانی یہ ہے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پہلی تقریر میں سننے کو ملا, جس میں انہوں نے کافی مثبت اور ٹھوس باتیں کی, انہوں نے ریفارم کی باتیں کی, انہوں نے اداروں کے درمیان بجائے کشمکش کے انہوں نے ہم آہنگی کی بات کی. تو ایک طرف وزیر اعظم اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب ایسی شخصیات کو کابینہ میں اہم عہدے دیے جا رہے ہیں جس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل نون اور خاص طور پہ سابقہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, اور وہ بہت جذبے کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ بیک کریں گے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو. تو ان دونوں چیزوں میں جو تضاد ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دلچسپ رہے گا, اور شاید یہ بہت نمایاں بھی ہو, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تقریر کے علاوہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کا جو 25 سال سے تو شاید کم از کم میں دیکھ رہا ہوں ان کا جو رویہ ہے, یہ ضرور ہے کہ وہ بڑے جذباتی اسمبلی کے فلور پہ جذباتی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ میڈیا سے ڈیل کرتے ہیں یا ان کی جو ورکنگ میں ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ملنسار اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ جو ہے اور ہیوملٹی کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب میں جمع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر اعظم کی جو ٹیم جو لوگ بھی چلا رہے ہیں, شاید اس میں مریم نواز شریف کا بھی کردار ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف پہ جارحانہ یہ انداز ہو اور تھوڑا سا شو کیا جائے کہ دیکھیے ہم ابھی بھی جو ہے ہم فائٹ کریں گے, اور دوسری جانب جو ہے پی ایم ایل نون میں ایک یہ بھی جذبہ ہو کہ یار بجائے محاذ آرائی کے ہم آہنگی کی طرف چیزوں کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ملک کا بھی بھلا ہے اور شاید پی ایم ایل نون کا بھی مستقبل میں بھلا ہو. تو یہ جو کشمکش ہے ان دونوں سوچنے کے طریقوں کے درمیان, یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے بڑا نمایاں ہو جائے گا کہ کہاں پر جو ہے زیادہ فوکس ہے, ایمفسس ہے, اور کون جو ہے کس کا وزن جو ہے وہ بھاری ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہی رہتے ہیں تو تسلسل کے لیے بہتر ہے, کنٹینیوٹی اسٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے. یہ بھی سوچ پر مطلب سوچا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک جو آرگیومنٹ ہے جو جمہوریت پسند, میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے زیادہ جو ہے جارحانہ انداز میں جمہوریت کا دفاع
کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ رونا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی جو ہے وہ پورے 5 سال پورے نہیں کر پاتا. ایک طرح سے بڑی سینسیبل بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, درست بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وزیر اعظم کا منتخب ہونا اور وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے کا مقصد جو ہے 5 سال پورے کرنا ہے, یا جو جمہوریت کا جو ایک گفٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. تو اس کے لیے تو آپ کے پاس پوری اسمبلی ہے اور ایکچولی تو MNA لوگوں کا ووٹ جیت کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ آف دا ٹکٹ میٹر کرتا ہے, لیکن وزیر اعظم تو ایک انسٹرومنٹ ہے پالیسی ایگزیکیوشن کے لیے. تو اگر تسلسل کا یا اسٹیبلٹی کا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4-5 وزیر اعظم بھی بدلے جائیں لیکن اگر ایجنڈا وہی رہے اور کام وہی ہوتا رہے, وزراء وہی رہیں, تو شاید اس سے زیادہ جو ہے نمایاں ہوگی اسٹیبلٹی. اگر انٹیریئر منسٹری میں اتنا بڑی چینج آنے والی ہے کہ چودھری نثار نہیں آئیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بڑا دھچکا ہے ہماری اسٹیبلٹی کے لیے بنسبت اس کے کہ وزیر اعظم بدلے. کیونکہ وزیر اعظم کے بدلنے سے جو کابینہ کے ہیڈ پہ بیٹھے ہوئے وہ تو بدل گئے, لیکن منسٹریز کی ورکنگ, منسٹریز کا کلچر, منسٹری میں تبادلے وہ نہیں بدلے. لیکن اگر آپ منسٹریوں کو بائی اینڈ لارج سب کو تبدیل کریں گے, جیسے فورن منسٹری میں اگر خواجہ صاحب آتے ہیں, ایک تو وہ کلچر کی بات ہے کہ وہ بڑا سخت بولتے ہیں اور شاید فوج جو ہے وہ مائنڈ کرتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ بھی شاید تھوڑا اوور پلے ہوتا ہو کیونکہ وہ بھی بہت پیٹریوٹک پاکستانی ہے. کوئی سیالکوٹی جو ہے, لیکن یہ بھی ہے بالآخر فورن منسٹر تو مل گیا نا. بالکل مل گیا, لیکن فورن منسٹر کے ملنے کا ایک طرح سے تو یہ تحفہ ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے اسٹیبلٹی اگر آرگیومنٹ ہے تو اسٹیبلٹی تو یہ ہوتی کہ فاطمی صاحب کو واپس لے کے آتے, سرتاج صاحب کو واپس لے کے آتے, رائٹ, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم بلڈ کی ہوگی, انہوں نے اپنا سٹاف چنا ہوگا, وہ سارے پرسنل سٹاف آفیسرز اس طرح وہ سب ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو اسٹیبلٹی کو دیکھنے کے میرے خیال میں مختلف زاویے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کابینہ میں اور کابینہ کی ورکنگ میں جو ٹھوس سبسٹینٹیو چیزیں ہونی چاہیے وہ زیادہ تر پرائم منسٹر آفس میں شاید ایگزسٹ کرتی تھیں پہلے, ڈائریکٹلی انڈر دا پرائم منسٹر. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کیونکہ نواز شریف خود تو پرائم منسٹر آفس میں ہے نہیں, تو وہ چاہیں کہ یہ منسٹرز کے تھرو ورک کر سکیں. تو یہ بڑا دلچسپ میرے خیال میں مرحلہ ہوگا ہماری جمہوریت کا, یہ سارا دیکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کیا ورلڈ بینک نے واقعی انڈیا کو مشروط اجازت دے دی ہے ڈیمز بنانے کی جیلم اور چناب پہ یا نہیں. ورلڈ بینک نے وضاحت جاری کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس پر بات چیت ابھی جاری ہے. حالانکہ کچھ انڈین میڈیا اور کچھ پاکستانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ورلڈ بینک نے انڈیا کو مشروط اجازت دے دی ہے ان دونوں پاور پلانٹس کو کی تعمیر کی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ. بہت بہت شکریہ جماعت صاحب وقت دینے کا. جماعت صاحب, پہلے تو انڈین میڈیا میں بھی اور کچھ پاکستانی میڈیا آرگنائزیشنز میں یہ خبر لگی کہ انڈیا کو اجازت دے دی گئی ہے, پھر ورلڈ بینک نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی, تو ہوا کیا؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹی ٹی میں یہ پروویژن ہے کہ انڈیا جو ہے مغربی دریاؤں پر پروجیکٹس بنا سکتا ہے, لیکن اس پر ریسٹرکشنز ہیں, اور وہ ریسٹرکشنز کوئی عام ریسٹرکشنز نہیں ہیں. کیوں وہ ریسٹرکشن اور سیف گارڈ پاکستان کو تب ملے تھے جب پاکستان نے ایگری کیا تھا کہ ہم 3 دریاؤں کا پانی انڈیا کو دینے کو تیار ہیں, جس میں راوی, ستلج اور بیاس کا پانی تھا. تو لہذا یہ کوئی مائنر ریسٹرکشن نہیں ہے, اور ہمارا تمام جو ایگریکلچر ہے وہ مغربی دریاؤں پر بینک کرتا ہے. لیکن ورلڈ بینک نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور یہ سپٹمبر میں دوبارہ سیکریٹریز لیول کی میٹنگ ہوگی اور اس میں جو ہے یہ بات مزید ڈسکس کی جائے گی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ورلڈ بینک کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ دونوں ٹیکنیکل سیکریٹریز کو بلا کر جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے ڈسکشن وہاں پر کی ہے, کیونکہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا ورلڈ بینک کے سامنے کہ وہ کورٹ آف آربیٹریشن بنائے. تو لہذا کورٹ آف آربیٹریشن بنانے کے بجائے اس نے 1 سال تو ورلڈ بینک نے ضائع کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی انہوں نے آدھی باتیں اس طرح کر دیں جیسے یہ میسج ملتا ہے کہ وہ انڈیا کو الاؤ کر دیں گے.
تو انفارچونیٹلی ورلڈ بینک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اس نے انڈیا کو پذیرائی دی ہے. پاکستان کا جو کیس تھا کوٹ آف آربیٹریشن بنانے کا اس پر اس نے عمل درآمد ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے. جی تشویش کا باعث تو ہے، لیکن پاکستان کے پاس بھی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے وقت تھا. یہ 1 سال سے زیادہ معاملہ چل رہا ہے. نہیں، یہ 1 سال سے نہیں ہے، یہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے. مطلب کہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے 1 سال سے زیادہ تو چل رہا ہے. دیکھیں جی، ورلڈ بینک نے، میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے اگر دوبارہ جو ہے پاکستان کے ڈیلیگیشن کو، جو کہ ٹیکنیکل لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، دوبارہ اگر بلایا ہے تو مجھے تو یہ ایک جو ہے نا شائبہ ہونے لگا ہے کہ جس طرح 1960 میں ورلڈ بینک نے ایک ٹی ٹی کروائی تھی اور پاکستان کو مجبوراً اس پر دستخط کرنا پڑے تھے، یعنی ایگری کرنا پڑا تھا، ہمارے پاس آپشن نہیں تھے. تو یہ تو مغربی دریاؤں پر ایک کوئی ٹی ٹی 2 یا ریویژن آف ٹی ٹی جو ہے یہ نہ کھل جائے. تو یہ اس پر بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان کو جو یہ سٹینس ہے کہ یہ ٹریٹی چلنی چاہیے، اس کی اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ کام ہونے چاہیے. لیکن ورلڈ بینک نے خود ہی اس میں جو ہے اس طرح کی باتیں کر دی ہیں کہ ایک ایشو کے لیے 2 فورم بنا دیے، نیوٹرل ایکسپرٹ کا بھی اور کورٹ آف آربیٹریشن کا بھی. جب کورٹ آف آربیٹریشن کے لیے پاکستان نے ریکویسٹ دے دی ہے اور اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر انڈیا کی درخواست جو ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کی، اس کو جو ہے ورلڈ بینک کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ورلڈ بینک نے خود ایک پرابلم کریٹ کیا اور مختلف پھر لوگ جو ہیں انہوں نے بھیجے، جس میں ایک انوائی آئی ایس لومن بھی تھا. انہوں نے نیو دلی کا دورہ کیا اور پاکستانی لوگوں سے دبئی میں ملے، پھر کریسٹیلینا بھی جائیں. تو یہ سارے جو محرکات ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کا اپر ہینڈ ہے اور پاکستان کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلے این جی اوز کہتی رہی ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے اور جو ہے بینیفٹ شیئر کریں. بینیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ چناب کا پانی استعمال کرنے دیں، وہاں ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ بنائیں اور انڈیا بھی بجلی اور پاکستان بھی بجلی جو ہے وہاں سے لے. لیکن 1960 کے لیکن کشن گنگا اور رتلے کا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس وہ تو صرف انڈیا کو فائدہ دیں گے. ہاں بالکل، وہ تو انڈیا پروجیکٹس ہی انڈیا کے ہیں. لیکن ہمارا تو کنسرن صرف یہ ہے کہ جو اس کے ڈیزائن پیرامیٹرز ہیں وہ انڈس ٹی ٹی کے خلاف ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرے. تو انڈیا نہیں مانا. جب ہم کہتے رہے ہیں کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا کیس ہے، انڈیا نہیں مانا. جب ہم ورلڈ بینک میں چلے گئے کہ یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے، تو اب انڈیا کہتا ہے جی نیوٹرل ایکسپرٹ کو جانے کو ہم تیار ہیں. تو یہ تو صرف ایک سٹال آن پروسیس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور انڈیا نے پاکستان کو جو ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر اس طرح کی ٹیکٹس استعمال کرنا کہ ادھر کام وہاں پر تو جاری ہے. یا تو ورلڈ بینک کہہ دے کہ ڈیسیژن ہونے تک انڈیا پروجیکٹ کو نہ بنائے، اس کو سسپینڈ کر دے، پھر تو 10-20 سال بعد کرتے رہیں. لیکن وہاں پروجیکٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کی جاری ہے اور پاکستان اس کی کنسٹرکشن جاری ہے. اچھا، تو پھر پاکستان کا اب نیکسٹ موو کیا ہونا چاہیے؟ اب ستمبر میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. ان کا موو پاکستان کا یہی ہونا چاہیے کہ جو ہم نے آپ کو کورٹ آف آربیٹریشن کے لیے ریکویسٹ کیا ہے، آپ کورٹ آف آربیٹریشن بنا دیں. بھلے کورٹ آف آربیٹریشن پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. کم از کم یہ ٹی ٹی جو ہے وہ چل تو پڑے گی. لیکن ابھی تو جو ہے وہ ٹی ٹی کو ورلڈ بینک نے خود روکا ہوا ہے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹی ٹی جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے اب نہیں چل رہی. ورلڈ بینک نے یہ پروسیس روک دیا ہے. انڈیا میٹنگز کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ڈیلیگیشن آ نہیں رہے، کوئی کارسپونڈنس بھی 3-4 مہینے جو ہے وہ کمیشن کی بند رہی ہے. تو یہ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپیشل کائنڈ آف جو ہے ایک بننا چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ٹیک اپ کریں. اور وہ جو دوست لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی اس وقت مدد کی جب ٹی ٹی ہوئی تھی، ان کو یہ باور کرائیں جی کہ اس طرح کی جو حرکات کر رہا ہے ہماری لائف لائن ہے، دریا جو ہیں، اور اس پر یہ ورلڈ بینک کی اسسٹنس کے ساتھ، اور وہاں ان کے بے شمار ڈائریکٹر ہیں جو وہاں کا انڈین ہے، اور وہاں پر بڑی سٹرونگ لابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لابی کو توڑنے کے لیے بہت سٹرونگ لابی ہے. جماعت علی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کا. بریک پہ جا رہے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। न्यूज़ वाइज में शुरू किए गए पाकिस्तान की होनहार खवातीन के सेगमेंट में आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अनीला से, जो आगा खान हस्पताल में न्यूरो सर्जन के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। थैंक यू अंबर। आज हम आए हुए हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और यहाँ पे हम एक डॉक्टर से मिलेंगे, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अनीला दरबार इज़ अ न्यूरो सर्जन, यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी की डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीला। अस्सलाम वालेकुम सादाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। एंड ये बताएं मुझे कि आप बता रही थी कि आज भी आपने एक ब्रेन सर्जरी की है। जी जी। तो ये बड़ी अनयूजुअल फील्ड है और आप पाकिस्तान की फर्स्ट यूएस ट्रेंड न्यूरो सर्जन हैं। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि जर्नी कैसे शुरू हुई, कब आपको ये आइडिया आया? आई थिंक हमारे जो गेस्ट्स हैं वो ज़रूर ये सुनना चाहेंगे। ये एक ऐसी स्पेसिफिक फील्ड है कि या तो आपको इससे मोहब्बत होगी या आपको इससे नफरत होगी। अच्छा। और अगर आपको इससे मोहब्बत है तो आपको पैशनेट हद तक मोहब्बत होगी। सही। तो मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल हुई हूँ। ओके। और मुझे मेडिकल स्कूल के ज़माने से ही न्यूरो सर्जरी का बहुत शौक़ था। मुझे बचपन से ही न्यूरो साइंस का बहुत शौक़ था। ब्रेन मुझे हमेशा बड़ा नॉवल, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मिस्टीरियस लगता था। अच्छा। और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं भी उसमें कोई नई चीज़ डिस्कवर करूं, ब्रेन को ज़्यादा अच्छी तरीके से दिमाग को समझने की कोशिश करूं। और ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने न्यूरो सर्जरी को चुना। मगर न्यूरो सर्जरी दूर से देखने में जितनी ग्लैमरस लगती है, जब आप न्यूरो सर्जरी करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि न्यूरो सर्जरी में दाखिल होना और न्यूरो सर्जरी करना और उसमें एक नाम बनाना, अपना करियर बनाना कितना मुश्किल काम है। सही। और जिस ज़माने में मैंने शुरू किया था उस ज़माने में तो अमेरिका में भी सिर्फ 1.5% औरतें ही न्यूरो सर्जन। वाओ, इवन अमेरिका में सिर्फ 1.5% खवातीन इसको चूज़ कर रही थी। जी, इसको चूज़ कर रही थी। सही। ठीक है। और पाकिस्तान में तो उस वक्त कोई था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। और ये बताएं फिर आपने के लिए कैसे भी। चूज़ किया कि आप पाकिस्तान वापस आएंगी? व्हाई नॉट जस्ट स्टे इन अमेरिका? ये मेरे वालिद की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। अच्छा। इनिशियली तो मेरा इरादा नहीं था, मगर जब मैं न्यूरो सर्जन बन गई, मैंने अपनी फेलोशिप्स भी कर ली और मैंने वहाँ पे रह के काम भी कर लिया, फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में एक तो कोई औरत न्यूरो सर्जन है नहीं, या है तो बहुत कम है, ठीक है। यूएस ट्रेन तो कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ, मैं यहाँ पे आके औरतों को इनकरेज करूँ कि वह आके न्यूरो सर्जरी करें। और जब से मैं यहाँ आई हूँ आगा खान में हमने 4 न्यूरो सर्जन औरतों को रेजिडेंट लिया है। एक्सेलेंट। बहुत सारी मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे पास आती हैं रोटेशन के लिए जो कि न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं। मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि न्यूरो सर्जन बने और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान के अंदर एक पाइपलाइन जनरेट होगी और बहुत औरतें न्यूरो सर्जन बनेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर अनीला, 70% मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो खवातीन हैं। जी। इसको सुन के तो बहुत खुशी होती है कि इतनी सारी खवातीन चूज़ कर रही हैं इस फील्ड को, लेकिन जब आप प्रोफेशनली देखें तो ओनली 23% ऑफ फीमेल डॉक्टर्स हैं इस वक्त प्रोफेशन में। तो ये क्या हो रहा है? व्हाई इज़ इट दैट खवातीन पढ़ रही हैं मेडिसिन लेकिन वर्क फोर्स नहीं ज्वाइन कर रही? इसमें क्या चैलेंजेस हैं? आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? डॉक्टर की फील्ड को एक नोबल फील्ड समझा जाता है। ये समझा जाता है कि औरतों के लिए ये सूटेबल फील्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि हमारी बेटी ऑफिस में काम करने के बदले डॉक्टर बन जाए, ठीक है ना। तो ये एक कल्चरल मेंटालिटी है जिसकी तरफ बहुत पेरेंट्स पुश करते हैं अपनी डॉटर्स को कि वो आके मेडिकल स्कूल ज्वाइन करें। मेरे अपनी ऐसी बहुत सारे इंटर्न्स और रेजिडेंट गुजरे हैं जो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स किया था। दूसरा मेजर इशू जो वर्क फोर्स में ना आने का है वो ये होता है कि यूजुअली मेडिकल स्कूल के बाद इन लड़कियों की शादी हो जाती है। यू नो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो कह सके जी ये मेरी बहू है और ये डॉक्टर साइमा। जी बिल्कुल, इट साउंड्स रियली गुड। जी हाँ। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है डॉक्टर वाइफ होने का, तो ये भी क्वाइट प्रेवलेंट है हमारे कल्चर में कि इसको अच्छा समझा जाता है और लोग यू नो दैट्स व्हाई पीपल वांट टू बिकम डॉक्टर। मगर जो औरतें वाकई मेडिसिन करना भी चाहती हैं और जो वर्कफोर्स में नहीं आई, उनका बड़ा रीज़न होता है उनकी स्पाउस और बच्चे। उनकी फैमिली सिचुएशन उस यंग एज में ऐसी होती है कि बच्चे छोटे होते हैं, हस्बैंड घर से बाहर होता है, ऐसा इनकम सपोर्ट या सराउंडिंग सपोर्ट नहीं होता कि वो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के
اور جو ہے نا باہر آ سکیں اور میڈیکل فیلڈ میں آ تو سکیں. کیا اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہاسپٹلز میں ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ وہ خواتین اپنے بچوں کو وہاں لے کے آ سکیں جو پہلے ہوتے بہت سارے تھے؟ سپورٹ سسٹم چاہیے. اس میں پہلا سپورٹ سسٹم تو ہمیں چاہیے فیملی کا اپنا, کہ وہ لڑکی کو اجازت دے کہ وہ جا سکے, وہ گھر سے قدم تو باہر نکال سکے نا, رائٹ, اس کو کانفیڈنس دے, اس کو کانفیڈنس دے. اسپاؤس کا, مدر ان لاز یا ان کا بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے ٹیلی میڈیسن عورتیں کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, شارٹ کورسز کر سکتی ہیں جا کر. اگر وہ اپنی پوری ٹریننگ کمپلیٹ نہیں بھی کری تو جا کے شارٹ کورسز کر لیے, گھر میں تھوڑا سا ٹیلی میڈیسن کر لیا تاکہ اپنی نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیے. ہمارے ملک میں شارٹیج بھی تو بہت ہے, اس لیے ہمیں ضرورت بھی ہے کہ جو خواتین ڈاکٹرز بن رہی ہیں وہ آئیں اکانومی میں, کیونکہ شارٹیج اتنی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, شارٹیج ہماری رورل ایریاز میں شارٹیج زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم وہاں فزیکلی نہیں جا سکتے تو ہم ٹیلی میڈیا کے تھرو جا سکتے ہیں وہاں پہ. اوکے گریٹ. ود دس میسج میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اسٹرانگ ویمن اسٹرانگ پاکستان, اور ہم سب کو اپنے ملک کی پراسپیرٹی میں, خوشحالی میں شامل ہونا ہے. سو وی وش ڈاکٹر انیلا آل دا بیسٹ, لاٹس آف سکسیس. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر انیلا بات کر رہی تھی صدف عابد سے جو خواتین کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں. اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ, اور بریک کے بعد سونے مٹھے بول کی کہانی. ہمیں آپ پہ بھروسہ صحیح تھا, آپ کا مدعا بھی دیکھو پھر وہی تھا. پیچھے بندہ بھی آپ کے کئی تھا, اپنے پی ایم کا پیٹ ہوا گول گول. امو یہاں سارے بولے میٹھے بول, امو ہمیں آپ پہ بھروسہ صحیح تھا. بہنما ہنگامہ اور اس پر بنایا کراچی وائنز نے گانا سونے مٹھے بول, جس کو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں کراچی وائنز کی ٹیم سے منصور قریشی اور دانیال شیخ. بہت بہت شکریہ منصور اور دانیال وقت دینے کا, بات کرنے کا. پہلے تو بتائیے گا کہ آپ نے ایک انڈین گانے کی پیروڈی بنائی, لیکن وہ پیروڈی جو انڈین گانا تھا اس سے زیادہ مشہور آپ کا گانا ہوا, تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. مطلب پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ فیمس ہونے میں اور وائرل ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہمیں کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا. فیمس ہم سمجھتے تھے کہ ہم کافی ٹائم سے, کیونکہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن وائرل آپ کہہ سکتی ہیں کہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں. اچھا پہلی دفعہ ہوئے, تو توقع تھی کہ وائرل ہوں گے؟ سوری آپ کی آواز بہت. توقع تھی کہ وائرل ہوں گے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا اتنا زیادہ مشہور ہوگا؟ وائرلٹی کا فیکٹر جو ہے نا وہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے اندر سب سے مین چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی. جب تک آپ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے الحمدللہ 150 سے 200 ویڈیوز پروڈیوس کی, لیکن ابھی تک کوئی اتنی بہترین طریقے سے وائرلٹی فیکٹر آیا نہیں تھا. لیکن دیکھیں کنسسٹنٹ رہے تو ہمیں یہ موقع ملا, اینڈ وی آر ویری ہیپی. اچھا گانے سے تو لگتا ہے کہ آپ بہت خوش تھے پینما کے فیصلے سے, تو آپ بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے شاید وائرل کیا ہو. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ بہت سارے لوگوں نے شاید ہمیں سمجھا کہ یار ہم لوگ کوئی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا کسی بھی پارٹی کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگ ایک سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اور ہمارا کام ہی بیسیکلی ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئرس کو ہائی لائٹ کرنا فنی وے میں. بیسیکلی ہم لوگ عوام کے سپورٹرز ہیں, جہاں عوام کا جھکاؤ ہوتا ہے ہم لوگ اس طرف سے لے جاتے ہیں. عوام کا جھکاؤ اس وقت تھا کہ اس وقت جو ہے مذاق بن رہا تھا, لوگ باتیں کر رہے, تو ہم نے سوچا ٹھیک ہے اس پہ کچھ بنائیں گے تو عوام کو انٹرٹینمنٹ. اگر یہ فیصلہ کچھ اور ہوتا جو ابھی ہوا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے فیور میں بناتے. اچھا, اور اگر ایسا ہو کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے, اس پہ بھی گانا کیا کچھ بنائیں گے ویڈیو؟ پہلی فرصت میں بنائیں گے جناب. ہم تو کہہ سکتے ہیں آپ کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر, کوئی مسئلے کی بات نہیں, نیوٹرل لوگ ہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا سوئمنگ پول کا انتخاب کیوں کیا آپ نے اس ویڈیو بنانے میں؟ دانیل بھائی آپ سونو سانگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ بیسیکلی وہی بات ہے نا, وائرل چیز چل رہی تھی. اب وہ ایک ہندوستان سے ایک چیز ٹرینڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو آپ کو پتہ ہے جو چیز ہندوستان میں ٹرینڈ ہوتی ہے وہ پاکستان میں بھی ٹرینڈنگ ہو جاتی ہے. پاکستان کے ٹرینڈز ہندوستان میں فالو کیے جاتے ہیں, تو کیونکہ ہماری زبان سے سیم ہے
تو ساری چیزیں ہماری آنٹی گورنمنٹ وہاں پر مانی جاتی ہے بہت زیادہ, وہاں سے چیزیں یہاں پر آتی ہیں, تو وہ ٹرینڈ چل رہا تھا, ہم نے سوچا یار یہ ٹرینڈ تو چل رہا ہے. چاند نواب وہاں بہت مشہور ہوا. چاند نواب, ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو سانگ بنا نا, یہ تو ایک لکیلی ایک چیز ہو گئی جو ہمارے سامنے ایک کرنٹ سینیریو آ گیا, ورنہ ہم لوگ 2-3 دن سے پلان کر رہے تھے. ایکچولی ہماری ٹیم کے کور ممبر ہیں لیڈ ایکٹر سلمان خان, جنہوں نے یہ سانگ لکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ ٹرینڈ آیا تھا انڈیا سے سونو سانگ کا, تو سلمان کو ہم لوگوں نے ایک دن بٹھایا کہ سلمان یار تم ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہو اس طرح کی چیزیں, تو تم کچھ سوچو اس پہ نا. تو اس بیچارے کو نا وہ 3-4 دن سے کوشش کر رہا تھا, اس کو کوئی ٹاپک مزیدار مل نہیں رہا تھا. پھر یہ ریسنٹلی پاناما کا کیس ہوا, آپ بلیو کریں اس بندے کو میں کہتا ہوں سارا کریڈٹ جاتا ہے سلمان کو, کہ اس نے 1 گھنٹے کی اس کی محنت تھی. اس نے بولا یار 1 گھنٹے مجھے اکیلے چھوڑ دو. ہم لوگ پکنک پہ تھے, آپ دیکھ سکتی ہیں, ہم لوگ سوئمنگ پول میں فارم ہاؤس پہ تھے, تو اس نے 1 گھنٹے کی جو ہے نا ہم سے دوری جو ہے وہ طے کر کے اس نے لکھا. اور وہ جب آیا تو لٹرلی میں نے اس کو پپی دی ہے گال پہ کہ یار تم نے بہت پیارا لکھا ہے. ایگزیکیوشن ہم نے وہیں پہ بیٹھ کے بنائی, اور آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں کوئی بھی پروفیشنل اکوپمنٹ یوز نہیں کیا گیا, صرف ایک کیمرے سے 1 گو میں شوٹ کیا ہے ہم نے, اور وداؤٹ ایڈٹ کیے ہم نے اس کو صرف اپلوڈ کیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یار اتنی وائرل ہو جائے گی. ڈبل ٹیک بھی کوئی نہیں تھا, ایک بار ایک ہی دفعہ میں کر لیا. پہلی دفعہ ہم نے جب ریکارڈ کیا نا تو وہ اچھا ہو گیا, تو ہم نے اس کو سیف سائڈ رکھنے کے لیے تھوڑا بہتر کرنے کے لیے دوبارہ کیا, لیکن یہ 1 گو میں, اس میں بیچ میں کوئی ایڈٹ یا کوئی کٹ نہیں ہے, یہ 1 ٹیک ہے. یہ 1 ٹیک ہے. اچھا, بہت سارے کراچی وائنز, پشاور وائنز, یہ تو بہت زیادہ اس قسم کے چل رہے ہیں. مشہوری کے لیے کیا جاتا ہے, مقبولیت کے لیے, وائرل ویڈیوز کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, پہلے تو یہ شوق تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارا پیشن تھا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں, جس سے مطلب سبھی کو شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا, کہ لوگ آپ کو محبت سے یاد کریں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ سمجھ لیں ہمارا بزنس بن گیا. مطلب ماشاءاللہ پچھلے 2.5 سال سے ہمیں کچھ برانڈس ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, وہ ہمیں پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہمیں صرف یوں پے نہیں کرتے کہ یار ہمارا کام اچھا ہے, وہ صرف اس لیے بھی کرتے ہیں یار ایک اچھا کام پاکستان کی طرف سے کوئی کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ادارے نہیں ہیں جو ہم لوگوں کو فنڈنگ کریں. تو وہ لوگ ہمیں فنڈ کرتے ہیں کہ یار آپ بنائیں, اور اس سے ہمیں یہ کہ موٹیویشن بھی ملتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جی پیسوں سے تو اچھی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہوتی, فنڈز نہیں ہوں گے تو ہم پروڈیوس کیسے کریں گے اتنا اچھا کام. یہ یعنی کہ آپ نے اپنی جو ڈے جابز ہے یا کریئرز ہے وہ اب چھوڑ دی ہیں؟ وہ کافی حد تک دیکھیے بیسکلی ڈے جاب تو نہیں چھوڑی ہم لوگ, ہمارا پورا ہفتہ جو ہے نا وہ پورا پیک جاتا ہے. پیر سے لے کے ہفتے تک ہم لوگ اپنے کام کرتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں وہ جاب کرتے ہیں, جو پڑھائی کر رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں. ہفتے کی رات سے لے کے اتوار کی رات تک ہم لوگ بالکل پیک ہوتے ہیں. کنٹینیوس ہماری شوٹ ہوتی ہے, وہ کراچی وائنز کو دیا ہوا ہے. مجھے نہیں یاد کہ 3 سال کے عرصے میں ہم نے کوئی اتوار کے دن شادی اٹینڈ کی ہو. فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہم لوگ, اتوار والا جو ہے نا سین آف ہوتا ہے. اکثر جو ہے خاندان کے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ یار آپ آتے نہیں. ناراض ہو گئے ہوں گے خاندان کے لوگ؟ بالکل بالکل جناب, بالکل. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ خاندان میں سے کوئی شاید رشتے کے لیے لڑکی بھی نہیں دے گا ہمیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی کوئی ناراض ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ؟ اچھا, مزے کی بات میں آپ کو کلیئر کروں کہ ہم لوگوں نے تقریباً ہم لوگ سارے کامنٹس جو ہے نا پڑھتے ہیں فیڈ بیک کے لیے, تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے تو سپورٹ کیا ہی کیا. اس کے علاوہ نواز جو مطلب نون لیگ کے جو سپورٹرز تھے, جو مطلب میں کہوں گا یعنی کہ پازیٹیو لوگ جن کو کہوں گا, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے بیلنس چلتا رہتا ہے, تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بیسکلی ہاں, ہمیں جو ہے نا سپورٹ ملی ہے, ہمیں زیادہ گالی یا کوئی ہیٹ یا کوئی تھریٹس نہیں ملے ابھی تک گالی تھریٹ نہیں ملے, ٹھیک ہے. اچھا, یعنی کہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس کو اور کسی طرح بڑھانے کا سوچ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو اسپانسرشپ بھی مل گئی ہے, دیکھیے بڑھا ہی رہے ہیں, تقریباً 3 سال تو ہو گئے, اور الحمدللہ ہم لوگ 1 ملین سے اوپر ہمارے فالوورز ہونے والے ہیں فیس بک پر, اور یوٹیوب پہ ہم لوگ 3rd نمبر پر آتے ہیں پاکستان میں یوٹیوب میں. تو یہ الحمدللہ چل رہا ہے. اب ہم لوگ اس کو تھوڑا بڑھا رہے ہیں, کوئی شارٹ فلمز, ویب سیریز, تو اس لیول پر لے کر جا رہے ہیں. اچھا, کراچی میں ظاہر ہے بہت مسائل ہوتے ہیں, ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے سنتے ہی رہتے ہیں, جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے, وغیرہ وغیرہ, موبائل فون سنیچنگ, تو اس پہ بھی آپ بناتے رہتے ہیں آگاہی کے لیے؟ بہت زیادہ بناتے رہتے ہیں, بالکل بہت بناتے ہیں. بلکہ ہماری تو ایک ویڈیو تھی پاکستان ان 2050 جس میں ہم لوگوں نے بجلی کے مسئلے کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا. وہ اسپیشلی ہمیں اسپانسرشپ ملی تھی, ہم نے وہ بینکاک میں جا کے شوٹ کی تھی ویڈیو, اور وہ ہماری سمجھ کے کہہ سکتے ہیں کہ 1 آف دا وائرل ویڈیوز میں ایک ویڈیو وہ بھی ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے کراچی سے ریلیٹڈ بات کی کہ یہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا جائے, تو ہم لوگوں نے کچھ ویڈیوز کے اندر کیا تو ہے, لیکن ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں, ایک اسٹیریوٹائپنگ بہت زیادہ ہو گئی, ایک برانڈ امیج بن گیا کراچی کا کہ یار یہاں ہوگے تو موبائل چھینے گا آپ کا, یہاں پہ کچرا ہوگا. ایسا تو بالکل نہیں ہے نا. مطلب اب الحمدللہ پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے امن آیا ہے الحمدللہ. ہم لوگ سب نکلتے ہیں, راتوں کو نکلتے ہیں, اور لوگ اپنی انویسٹمنٹ بھی لے کر آتے ہیں, پراپرٹی کے بھی ریٹس بڑھ گئے ہیں, تو ایک اچھا فیکٹر ہے.
تو جو بھی مسائل آنے والے ہیں اور جو ہو رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کریں اور اس پر کچھ نہ کچھ بنائیں. جیسے ہم درختوں کے اوپر ابھی ہمارا کام اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ, کہ کراچی کے اندر گرمی کا فقدان بہت زیادہ بڑھے جا رہا ہے, بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک مہم اسٹارٹ کریں کہ یہاں پر جو ہے نا جس طرح کے پی کے میں وی ڈونٹ سپورٹ پی اے ٹی آئی بٹ اسٹل اٹ واز گڈ, وہ 1 بلین ٹریز والا منصوبہ جو ہے, تو اس طرح کی چیز کوئی کراچی میں آئے تو ہم سارے سوشل میڈیا انٹرٹینرز مل کر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کے ساتھ نکلیں اور نہ ہم لوگ درخت لگائیں یہاں پہ. بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک اچھی فین فالوئنگ ہے ہماری. کیمپین شروع کرنا چاہیے. جی بالکل. منصور اور دانیال بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز کا بھی وقت ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.